يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर. अजीब है भाई ना मोहम्मद शख्सियत है वो अपनी जगह खुदा के बंदो जो मोहतरम शख्सियत है. हम भी कह रहे मोहतरम है मुकद्दस शख्सियत है उनका बिल्कुल एहतराम करो भाई. मानो ना मानो एहतराम तो करना है ना. किसी की शख्सियतों को क्यों इंसान ऐसे कह दे नहीं कहना चाहिए. हम कह रहे हैं हमारे यहाँ फतवा उलमा का मराजी का खबरदार किसी की मुकद्दस शख्सियतों को बुरा ना कहे. अब तेरी मुकद्दस शख्सियत यजीद हो तो मैं क्या करूँ. तेरी मुकद्दस शख्सियत जो बन जाए शबर बन जाए तो मैं क्या करूँ. तेरी मुकद्दस शख्सियत अबर इब्ने साद बन जाए तो मैं क्या करूँ. हर एक के लिए खड़ा हर एक के लिए खड़ा. इसको क्यों कह दिया उसको क्यों कह दिया. तो हम क्या करें भाई जब सारे तेरे रिश्तेदार निकल रहे हैं अहले बैत के दुश्मन तो हमारा इसमें कसूर क्या हो गया. समझ में आ गई बात. तो ऐसे ऐसे लोग कि बुद्ध को जुम्मा पढ़ा रहे हैं सुबह की 2 के नशे में आया नशे में 2 की 4 पढ़ा रहा फिर और पढ़ा दो. उसको कुछ कहो उसका चेहरा बताओ तो कहते हैं ये क्यों कह दिया इसको क्यों कह दिया उसको क्यों कह दिया. तो फिर कहे क्या जनाब मूसा का जिक्र करूं फिरौन पे लानत ना भेजूं. जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र करूं नमरूद पे लानत ना भेजूं. अल्लाह को ऐसा दीन कबूल ही नहीं है. वरना अल्लाह कुरान में जगह जगह इन जालिमों पे लानत ना भेज रहा होता. सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर. समझ में आ गई बस. अब लोगों की नजर इस पर है कि ये जो करेगा वो इस्लाम. अच्छा ये बताइए कि वाकई करबला के बाद क्या सब नेकियां आ गई. वाकई करबला के बाद वही हो रहा था जो गुनाह हो रहे जो गुनाह होते रहे. ना हाकिम बदला ना हुकूमत बदली कुछ भी तो नहीं बदला भाई. सब कुछ होता आज तक हो रहा है. ये भी तो लोग कहते हैं क्या हुआ करबला में कौन सा इनकलाब आ गया. सब कुछ तो वही हो रहा है. आप कह रहे हैं हाँ यही तो तुम्हें समझाना चाह रहे कि हुआ क्या. वाकई करबला से पहले जो भी किया जा रहा था उसे दीन समझा जाता था. क्या समझा जाता था. यानी खलीफा जो कुछ भी करे हाकिम जो कुछ भी करे वो दीन है. हुसैन ने क्या किया करबला में हक और बातिल के दरमियान सरहद बना दी. अलग अलग कर दिया. हुसैन ने ऐलान कर दिया आज के बाद बुराई होगी लेकिन हराम हराम रहेगा हलाल हलाल रहेगा. वो ये चाहता था वो ये चाहता था कि हराम को फिर से हलाल कर दे शराब पीने को हलाल कर दे. आज भी बहुत सारे लोगों को मरोड़ उठता है कि किसी तरह शराब हलाल करार दीजिए. समझ में एक मिसाल दे रहा हूँ ना मालूम कितनी मिसालें तारीफ अभी तक मरोड़ उठ रहा है. वहां भी उठ रहा है जहां तब्दीलियां आनी शुरू हो गई वहां भी उठ रहा है. वहां भी लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया नहीं इस किस्म की शराब हलाल है इस किस्म की हराम है. बेरिया बने तो हलाल है वहां से आए तो हराम. समझ गए. ये अभी शुरू हो गई बहस. आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे आ रहे सारे बहस तो है ना तक. लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कैसे हलाल करार देते. क्यों करबला में हुसैन ने यही तो किया कि मेरे नाना ने जो हराम कर दिया कयामत तक हराम. मेरे नाना ने जो हलाल करार दे दिया वो कयामत तक हलाल है. तो क्या किया हद बंदी कर दी. होगी बुराई लेकिन बुराई कह के होगी. ये नहीं होगा कि इस्लाम में जायज है. सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर. एक बात ये भी एक बात कि हलाल मोहम्मद क़यामत तक हलाल और हराम मोहम्मद क़यामत तक हराम रहेगा. दूसरी बात क्या की जिसको आपको यहाँ तक लाना चाहता था. जो भी बैठता था क्या कहलाता था खलीफतुर रसूल. ऐसे है ना. और सुनो आजादी पसंद लोगों दुनिया की हुसैनी जहां भी है ना वो हुर्रियत पसंद है. याद रखिए हुर्रियत पसंद आजादी पसंद हुसैनी. सुनो चैलेंज है ये भी मेरा रिकॉर्ड हुई तारीखी बात कर रहा हूँ. करबला से पहले एहतिजाज की कोई शक्ल सूरत थी ही नहीं. किसी को नहीं मालूम था कि एहतिजाज कैसे होगा. बगावत होती थी. क्या होता था बगावत. जीत गया तो फातेह हार गया तो बागी करार देके गर्दन उड़ा दो. यही होता था ना. या जीत गए या हार गए. तख्त या तख्ता वही मिसाल है. वही उसी जमाने की मिसाल है. तख्त या तख्ता. बगावतें होती थी. मिस्र हो यूनान हो कहीं की सरजमीन हो रोम हो कैसर किसरा हो उससे पहले की जमाना कोई भी जमाना बगावत होती. बगावत कामयाब हो गई तो ये हीरो वो विलन.
بننے والا ویلن وہ ہیرو، یا یہ ان کی گردنیں اڑا دیتے تھے یا وہ ان کی گردنیں اڑا دیتے. کیا کیا کربلا نے؟ اب سنو، کربلا کا احسان پوری انسانیت پہ. کربلا سے پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ احتجاج کیسے ہوتا ہے. یہ واقعہ ایک کربلا تھا. کربلا کے بعد احتجاجی جلوس اٹھنے شروع ہوئے. سمجھ میں آئی؟ پہلا جلوس کربلا سے کوفہ، پھر کوفہ سے شام، اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا. دنیا کو معلوم ہو گیا کہ یزیدیت کو رسوا کرنے کا ایک راستہ یہ جلوس بھی ہے. جلوس ہے نا، کیسے بجلی گراتے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے جلوس کی شرعی حیثیت لاؤ، جلوس کی شرعی حیثیت لاؤ. کیوں؟ رسول کے زمانے میں تو تھی نہیں، تو بھی تو نہیں تھا، تو بھی تو سب سے بڑی بدعت ہے. تو کہاں سے آ گیا؟ یعنی اتنا عقل، اتنا سینس نہیں ہے کہ جب زمانہ آگے بڑھتا ہے تو اصطلاحات آگے بڑھتی ہیں. زمانہ آگے بڑھتا ہے تو صورتحال کے تحت حلال و حرام کے دائرے میں رہتے ہوئے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. تو یہ احسان ہے حسینیت کا کہ احتجاج کا سلیقہ اس کے بعد دنیا نے سیکھا کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر سال یزیدیت کا جلوس ہے نا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ جلوس یزیدیت کے خلاف احتجاج احتجاج احتجاج. اسی لیے یزیدیت جہاں بھی ہو پہلا اٹیک جلوسوں پہ کرتی ہے کہ کسی طرح اس احتجاج کو تو روکو. یہ نہیں رکتا، یہ نہیں رکتا ایسا. وہ جناب شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے کہ ایک سلوات دیجیے محمد آل محمد کا. اب میں کیا کروں کہ مجھے بالکل اس کے برعکس شعر یاد ہے، لیکن چلیے یہ شعر بھی اچھا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے. اس کا پہلے مصرے کا پہلا لفظ قتل حسین. نہ سے کیا بچپن سے یاد ہے، کسی ذہن سے وہ پہلا لفظ نکل جاتا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن اس کا ایک اور بھی ہے پہلو. ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، پھر کربلا بھی ہوتی کوئی کربلا کے بعد. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. یار اتنی بلند آواز سے سلوات بھی نہ فرمائی. ایک سلوات دیجیے محمد علی محمد مل کر بلند آواز سے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ کیا کیا حسین نے؟ احتجاج کا طریقہ بتایا. تیسرا کام، تیسرا مقصد دو ہو گئے. احتجاج کا طریقہ، احتجاج کا سلیقہ، قیامت تک مانے یا نہ مانے. میں چیلنج کر رہا ہوں، بتا دو کربلا سے پہلے احتجاج کریں. بغاوت ملے گی، احتجاج نہیں ملے گا. احتجاجی ریلیاں نہیں ملیں گی، احتجاجی جلوس نہیں ملیں گے. یہ کیا ہے؟ عاشورہ. احتجاج احتجاج احتجاج، ظلم کے خلاف احتجاج ہے. اس لیے دنیا ظالم کے ساتھ ہی چاہتے ہیں کہ یہ آواز بند ہو جائے. یہ آواز بند نہیں ہوتی ہے، یہ آواز رکتی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ اور حسین کا معاملہ ہے. ہم ٹھیکیدار تھوڑی ہیں، ہم ذمہ دار تھوڑی ہیں. ہم تو اپنا ثواب لے رہے ہیں اپنے حصے کا. بھائی ہم نہیں تھے، نہیں ہیں، نہیں رہے، کوئی بھی نہ ہو. یہ ذکر، یہ حسین، اللہ، عبد اور معبود کا معاملہ. تیسری بات، یہ دو سمجھ میں آگئی بات ہے. تیسرا کیا کیا؟ میں نے کیا بتایا تھا؟ خلیفۃ الرسول، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ الرسول. کربلا میں کیا کیا حسین نے؟ آمریت کو، ملوکیت کو، ڈکٹیٹرشپ کو اسلام سے الگ کر کے ہمیشہ کے لیے پھینک دیا. ثبوت، دلیل، کربلا کے بعد حاکم بنے، بادشاہ بنے، سب کچھ بنے، خلیفۃ المسلمین بنے. کسی حاکم میں کربلا کے بعد جرت نہیں ہوئی کہ اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہلا دیتا. ہوئی کسی میں جرت؟ ہوئی کسی میں ہمت؟ آج تک بڑے بڑے آئے، یہاں بھی آئے تھے بڑے بڑے چیمپئن، خلیفۃ المسلمین بھی بن کے آئے تھے، اولی الامر بھی بن کے آئے تھے. ہماری وہ بہت ساری مذہبی جماعتیں، مجھے یاد ہے، میں نے کہا نا ہم بھولتے کچھ نہیں. اسی کراچی میں سن 77 کے بعد بڑی بڑی ہورڈنگز لگی ہوئی تھی اور آیت لکھی ہوئی تھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر
منکم آپ کو تو نہیں یاد ہے، جن کے 80 سال ہوئی انہیں تو نہیں یاد ہوگا، ہمیں تو یاد ہے بھائی، ہم نے تو پڑھی ہے خود اور بار بار پڑھتے تھے، خون کھولتا تھا کیا لکھا ہوا ہے اس میں، ترجمہ کیا لکھتے تھے، کیونکہ وہ ان کی پسند کا حاکم تھا نا، اپنی پسند کا نہ ہو تو عامر، پسند کا ہو تو امیر المومنین، تو وہ کیونکہ ان کی پسند کا تھا، اس نے وزارتیں دی، اس نے دہشت گردوں کی پنیری لگائی، اس نے پاکستان کا یہ بیڑا غرق کرنے میں یہاں تک پہنچانے میں سب سے زیادہ بڑا کردار اسی کا تھا، یاد ہے بھولنا مت، وہ یہ سب سے بڑا مجرم اس پاکستان کا ضیاء الحق یاد ہے، وہی ہے، بھولنا مت کبھی اس کو، وہی سب سے بڑا مجرم، اسی نے یہاں تک پہنچایا آج۔ تو وہ اس کی حمایت میں بڑی بڑی مذہبی جماعتوں نے ہولڈنگ پہ لکھا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، ان کو ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور حاکم وقت کی۔ کیسے بدبخت ہو تم لوگ، وہ حاکم وقت تمہاری پسند کا ہو تو ٹھیک، اس کے بعد تمہاری پٹائی کرنے والا آ جائے تو غلط، پھر کہا گیا حاکم وقت۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کی سامراجی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اسی آیت کو استعمال کیا تھا کہ حاکم وقت ہے، اس کی اطاعت کرو۔ انگریزوں کی حمایت میں بھی یہی آیت لکھی گئی تھی، پڑھ لیجیے گا تاریخ، میں نے کہا نا میں نہیں بھولتا، مجھے یاد ہے۔ اولی الامر کا معنی کیا تھا؟ حاکم وقت، اپنی مرضی کرتے، اب نہیں کرتے بھئی، ابھی تو کرو نہیں، ابھی تو حکومت میں نہیں ہے نا، اب چاہیے تو دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں کہ کتنا حکومت ملے، اب کیسے کہیں گے حاکم ہے؟ خیر ہمیں نہ اس سے غرض تھی نہ اس سے غرض ہے، خدا کا شکر ہے ہمارا حاکم جو ہے ہم اسی کی اطاعت میں ہیں اور انشاءاللہ آخری سانس تک اسی کی اطاعت میں رہیں گے الحمدللہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بات واضح ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ بس تیسرا مقصد کیا تھا حسین کا؟ نہیں، ہمیشہ یہ جو بیٹھتا ہے کہتا ہے میں اولی الامر انشاءاللہ زندگی نہیں کروں، اولی الامر کا معنی آپ کو بتا دیں گے، اب آج اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ ظاہر مسائل کی تاریخیں شروع ہو گئی، اس کو وقت دینا ہے، لیکن ذہن میں رکھیے، بھول جاؤں گا مجھے یاد دلا دیجیے گا، تاکہ اولی الامر کی تشریح جب تک نہیں ہوگی نا آپ کو مسئلہ حل نہیں ہوگا، کل انشاءاللہ اولی الامر کی تشریح کر دیں گے۔ لیکن کیا کیا حسین نے تیسرا کام؟ یہ ڈکٹیٹرشپ، یہ آمریت، یہ ملوکیت، اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بس کربلا کے بعد کسی کی جرات نہیں ہوئی کہ اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول لکھتا، کسی کی ہمت نہیں۔ یہ کارنامہ کس کا ہے؟ کس کا کارنامہ؟ حسین ابن علی کا۔ میرے نانا کا جانشین بن کر بیٹھے گا نہیں، اب جتنی بڑی حکومت ہو تیری، تو بادشاہ ہوگا، شہنشاہ ہوگا، صدر ہوگا، وزیر اعظم ہوگا اور نہ معلوم کیا کیا ہوگا، ہے نا، کون کون سے منصب آپ جانتے سب ہوگا، لیکن تیری اتنی مجال نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول۔ کیوں؟ حسین کا کارنامہ تو دیکھیں، حسین کا اہتمام تو دیکھیں، حسین جانتے کہ یہ منصب میرے بیٹے مہدی کا ہے، لہذا قیام اس کے آنے تک کسی کی ہمت نہیں کہ اس منصب کو استعمال کر لے، بس اس منصب کو کون استعمال کرے گا؟ وہی جس کے آنے کا زمانہ قریب آ پہنچا ہے۔ حسین نے اپنے بیٹے کے منصب کی حفاظت کی ہے، وہی کہے گا میں خلیفۃ الرسول، میں نائب رسول۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ حسین یہاں تک لے کر آیا، اس لیے خط میں لکھا کہ مسئلہ یہ تھا کہ ہم خاموش تھے، کیوں؟ تاکہ معاشرے میں انتشار نہ ہو، لیکن اب مسئلہ یہاں تک آ گیا کہ اب بھی اگر خاموشی اختیار کی تو الاسلام والسلام، اسلام کا فاتحہ پڑھ لو، اسلام گیا، لہذا میدان میں آنا پڑا۔ آج دنیا کے نقشے پر بھی کوئی مانے یا نہ مانے، جب سامراجی طاقتیں دندناتی ہر جگہ گھستی چلی آ رہی تھی تو کوئی اسلام کا ٹھیکیدار آگے نہیں بڑھا ان کو روکنے کے لیے، نہیں بڑھا نا۔ آگے کون بڑھا؟ جس پر کتنے الزامات تھے، بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی، لیکن یاد ہے مجھے بس ایک جملہ آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، مفتی اعظم فلسطین کا، اور ڈھونڈیں گے نکل آئے گا، آپ نیٹ پہ خود ہی ڈھونڈ لیں گے، مل جائے گا، اور سب نے سنا بھی ہوگا شاید۔ تو جب اسرائیل کے خلاف جنگ ہوئی، آپ جانتے ہیں کس نے حمایت کی؟ عملی طور پہ لڑے نا ان کے ساتھ، اور باقی کوئی نہیں لڑا، کوئی نہیں لڑا۔ تو اس نے کہا کہ یہ اس وقت تک نہیں لڑیں گے جب تک تم اسرائیل کو شیعہ نہیں بتاؤ۔ ایک ہی صورت میں لڑ سکتے اسرائیل سے کہ کسی طرح یہ ثابت کر دو کہ اسرائیل شیعہ ہے۔ یہ مفتی اعظم فلسطین اہل سنت، کیونکہ دل جل گئے نا، ان کا خون کھول گیا کہ یہ لڑ رہے ہیں جن کو تم کافر کہتے،
اور تم جو ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہو. تو یہ ہے حسینی لہو، یہ ہے حسینی لہو. ایک قطرہ بھی کہیں ہوگا نا کبھی سامراج کے سامنے جھکے گا. اور بیان کرتے ہیں، لیکن میں عرض کرتے ہیں کہ اب یہ تاریخیں کون سی ہیں؟ مصائب کی تاریخیں. ہمیں ان کو زیادہ وقت دینا ہے، مصائب کے باپ کو زیادہ وقت دینا ہے. مرنا ہے نا، موت نہیں آئی. دیکھیے جو موت سے بھاگتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے. میں اکثر مجالس جلوس میں جب یہ گزشتہ سالوں میں بدلے دھماکے میں یہ کی بات کرتا ہوں کہ بھاگو مت. دیکھو اگر موت کا وقت تمہاری آ گیا نا تو شرمندگی نہ لو اپنے سر پہ. مرنا تو ہے، مرنا ہے. ایک وہاں ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہے شیروں کی طرح، کوئی اس کو پرواہ نہیں. موت ابھی تو آ گئی، وقت آ گیا، اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے نا ایسا. اور ایک بھاگ رہا ہے، دونوں مر گئے. لیکن پھر شرمندگی ہوگی نا. قیامت کے دن ایک بھاگتا ہوا مرا، ایک شیروں کی طرح مرا. تو موت تو زندگی تو اتنی لائے ہو جتنی ہے. لیکن کیسے یہ تمہارا اختیار ہے. زندگی بڑھانا کم کرنا تمہارا اختیار نہیں ہے، لیکن موت کی کیفیت میں تمہارا اختیار. کس نے بتایا تھا کیفیت میں اختیار ہے؟ جب حسین شب عاشور تمام انصار کو ان کے مقام ہے شہادت دکھا رہے تھے. یہاں تم شہید ہو، یہاں تم شہید ہو، یہاں تم ایک بچہ ہے 13-14 سال کا. تسلی سے آج میں نے اسی لیے وقت لیا ہے کہ میں کچھ دیر تک پڑھوں. شہزادہ حسن کا تذکرہ، شہزادہ حسن مجتبیٰ کے لال کا تذکرہ کچھ دیر تک کروں. بار بار سامنے آتا ہے حسین، شاید میرا نام آ جائے، شاید میرا نام آ جائے. مصائب کو ایسے ہی سن کے نہ چلے جائے گی. میں اس لیے تھوڑا روک کے پڑھ رہا ہوں تاکہ سمجھ کہ کریکٹر کیا ہے، یہ کردار کیا ہے، کس قسم کے لوگ تھے کربلا میں حسین کے. ایسے تاریخ جمع ہی نہیں کر سکتی ایسے لوگ. اس لیے دوبارہ ویسا مارکا برپا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایسے انصار کہاں سے لائے گی دنیا؟ ایسے انصار کسی کے پاس نہیں. بچہ بار بار سامنے آتا ہے، بار بار سامنے آتا ہے. جب اس بچے نے دیکھا کہ میرا نام لکھ ہی نہیں، شہداء میں سب کے نام آ رہے ہیں، میرا نام ہے، تو آخر سامنے آ کے بول پڑا، چچا جان کیا شہداء کے دفتر میں میرا نام نہیں ہے؟ آپ سب کے مقام بتا رہے ہیں، سب کے نام بتا، میرا نام ہی نہیں آ رہا ہے. حسین نے بڑی حسرت سے دیکھا اس شہزادے کو کہ بیٹا موت کیسی ہے تیرے نزدیک؟ آپ اکثر ایصال ثواب کی مجالس میں سنتے نا، اس آیت 3 جگہ 3 مقامات پہ جملہ آیا ہے قرآن مجید میں، کل نفس ذائقۃ الموت. 3 جگہ سورہ آل عمران میں آیا، سورہ عنکبوت، سورہ انبیاء، یہ 3 آیت سوروں میں آیا ہے. اس کے بعد والے آیات کیسے بدلتے گئے، لیکن یہ کل نفس ذائقۃ الموت. میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ موت ہے، موت کا ذائقہ سے کہتا ہے. لیکن نہیں، حسن کے 13 سال کے لال نے بتایا کہ موت کا ذائقہ کیا، ذائقہ بتایا. بیٹا موت کو کیسے پاتے ہو؟ حسین نے پوچھا. مسکرا کے کہتا ہے حسن کا لال قاسم، چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیر، احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیر. ذائقہ بتا رہے حسن کا لال کہ موت باطل پر وہ تو کڑوی ہے، تلخ ہے، اور موت حسین کی محبت میں آئے تو شہد سے بھی زیادہ شیر. اگر اس موت کی تکلیف ہوتی تو انصار حسینی مسکرا مسکرا کر موت کو گلے نہ لگا رہے. جانتے تھے حسین کے انصار، حسین کے اصحاب کہ موت شیریں، شہد سے زیادہ شیر. تو حسین نے گلے سے لگا کر کہا میرے لال صرف تیرا نہیں، تیرے ننھے بھائی علی اصغر کا بھی نام. علی اصغر تو گھبرا گئے، خاص گھبرا کر چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ حسین نے تسلی دی، نہیں میری لال خیمے میں نہیں آئیں گے، میں پانی پلانے کے لیے باہر لاؤں گا اور ایک ظالم تیر سے خاتمہ کرے گا تیرے ننھے بھائی علی اصغر. حسین نے نہیں بتایا قاسم کو کہ میرے لال جس بات کا تجھے اندیشہ ہے وہ صرف خیمے میں آئیں گے نہیں بلکہ خیموں کو لوٹ کے جلا بھی دیں گے. نہیں بتایا قاسم کہ صرف خیموں کو لوٹ کے جلائیں گے نہیں، تیری ماں بہنوں پھوپھیوں کے سروں سے چادریں بھی چھین لیں. نہیں بتایا قاسم کہ میرے لال صرف بے پردہ نہیں کریں گے بلکہ بازوں میں رسن باندھ کے کشا کشا بازاروں میں بھی پھرائیں گے. کچھ نہیں، بچہ ہے نا قاسم. دیکھا نا آپ نے، وہ ابھی یہی نہیں برداشت کر پایا تھا.
چچا جان کہ یہ خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ مطمئن ہو گیا قاسم کہ نہیں، میرا بھائی اصغر میدان میں آئے گا پھر شہید ہوگا۔ واپس آئے انصاری حسین، شب عاشور کا واقعہ چل رہا ہے، شب عاشور چل رہی ہے، خیمے میں آئے، ماں انتظار میں بیٹھی، میرے رات کچھ باتیں کرنی۔ اب منظر عجیب ہے، دراز ہے قاسم سر ماں کی آغوش میں لیٹے ہوئے، سر ماں کی آغوش میں، بالوں میں انگلیوں سے کنگھی۔ میری لال دیکھ، اگر تیرے بابا ہوتے نا وہ جانتے تھے کیا کرنا، مجھ بیوہ کی لاج رکھ لے، میرے پاس کچھ نہیں سوائے تھے۔ یاد رکھیے امام حسن کے اور بیٹے ہیں بڑے جو کربلا میں شہید ہوئے، سب شہید ہوئے، لیکن قاسم 13 سال کا وہ شہزادہ ہے جناب ام فروا کا، کہ ام فروا کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں۔ میری لاج رکھ لے، مجھے اپنی دادی زہرا کے سامنے سرخرو کر دے، کل قربان ہو جا اپنے چچا حسین۔ شہزادہ قاسم کہتے ہیں صبح تو ہونے دیجئے، وہ سارے الزامات، وہ سارے داغ دھو دوں گا جو دنیا نے میرے بابا پر لگائے۔ قاسم بھی تو سنتا آ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ جی جنگ سے معاذ اللہ جی چرایا، جنگ سے پیچھے سن رہے ہیں نا قاسم، مسلسل سن۔ صبح ہوئی، بار بار قاسم جاتے ہیں اجازت کے لیے، مگر حسین اجازت نہیں دیتے۔ بعد الظہر قاسم روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے، مادر گرامی چچا جان مجھے اجازت ہی نہیں دے رہے میدان میں جانے۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے اجازت ضرور ملے گی، بلایا قریب، بازو میں بندھا ہوا تعویذ کھولا، تعویذ میں حسن کی وصیت اپنے بھائی حسین کے نام۔ کہا میری لال یہ اپنے چچا کی خدمت پہ لے جا، اپنے بابا کا خط، تجھے اجازت مل جائے گی۔ بس قاسم کی تو جیسے مراد برائی، سر پہ رکھا خط کو، چوما، دوڑے دوڑے چچا جان کے خدمت، چچا جان یہ میرے بابا کا خط آپ کے نام۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، چوما، بوسے دیے، آنکھوں سے لگایا، تحریر کو پڑھا۔ اب جب تحریر کو پڑھا تو کیا لکھا ہے بھائی؟ یہی تو لکھا ہے نا کہ بھائی حسین قاسم کو میدان میں جانے سے روکنا مت، روکنا مت، اسے جانے دے، یہ میری وصیت ہے، اس پہ عمل کرنا۔ بس یہ وصیت پڑھی، قاسم کو گلے سے لگا کے حسین دیر تک روتا رہا۔ جانتے ہیں کچھ ہی دیر میں میرے بھائی کی یہ نشانی خاک و خون میں غلطہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ حسین نے جیسے سجاتے ہیں نا ایسے سجائے۔ اب ماما اپنے ہاتھ سے سر پہ رکھا، دوش پہ ابا ڈالی، کمر میں صافہ باندھا، تلوار گھمائے کی۔ جب قاسم خیمے سے نکلا ہے نا، حسن کے اس محلقہ پہ کسی کی نظریں ٹھہرتی نہیں۔ اتنا حسین قاسم، اتنا حسین، مبہوت ہو گئے تو قاسم کے حسن کو دیکھ کر۔ علی اکبر نے باغ تھا، دوسری باغ عباس نے۔ اتنا کم سن تھا قاسم کہ حسین نے کمر سے پکڑ کے اٹھایا ہے، گھوڑے پر بٹھایا۔ اتنا کم سن تھا حسن کا یہ نام کہ اس کے دونوں پیر رکابوں میں ٹکتے نہیں تھے، کبھی ایک طرف جھک کے اپنا توازن برقرار رکھتے تھے، کبھی دوسری طرف جھک۔ کربلا میں یاد رکھیے گا، پھر میں عرض کر رہا ہوں، تمام شہداء پہ میں جن کے نام موجود ہیں سب پہ میں کتابیں لکھ چکا، دونوں کے 2 حصوں میں کتاب میری آئی۔ آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ کربلا میں لڑ کر جو شہید ہوئے ان میں سب سے کم سن قاسم، سب سے کم سن قاسم، لڑ کر جو شہید ہوئے۔ سوال، عباس نے بڑی حسرت سے دیکھا قاسم، میرے لال قاسم ہوشیار رہنا، دھیان سے، آنکھوں میں اشک ہے عباس کی، جانتے کہ اب قاسم واپس آنے والا نہیں۔ علی اکبر نے رسول کیا بھائی دھیان سے، ہم بھی تمہارے پیچھے آئیں۔ قاسم نے مسکرا کے سب کو دیکھا، خاص طور پہ اپنے چچا عباس کو، چچا جان میں آپ کا شاگرد ہوں نا، آپ میری جنگ دیکھیے۔ حسن کا لال لشکر کے سامنے آیا اور لشکر کے سامنے آ کے رجس پڑی، جو نہیں جانتا وہ جان لو، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، میں حسن مشتبہ کا لال، اور میرے بابا پہ جنگ سے جی چھڑانے کا الزام لگانے والوں آؤ میرے مقابلے پہ، میری جنگ دیکھو اور اندازہ کر لو کہ میں کس شہسوار عرب کا بیٹا ہوں۔
میری جنگ دیکھو پھر اندازہ کرو کہ میں کس حسن کا لال ہوں۔ ایسی رجس پڑی کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی قاسم کے مقابلے میں۔ پسر سعد نے جو اس کا سب سے بڑا پہلوان ہے لشکر کا ارزق شامی، اس کو کہا جا اس نوجوان اس ہاشمی کے مقابلے پر جا۔ اس ملعون نے معاذ اللہ بڑی حقارت سے دیکھا قاسم کو، کہتا بچے کے مقابلے میں مجھے بھیجتا ہے؟ 4 بیٹے اس کے آئے تھے میدان میں، ایک بیٹے کو کہا جا اس نوجوان کا سر قلم کر کے لے آیا۔ قاسم کے مقابلے میں آیا، لوگوں پلک جھپکتے رہ گئے، قاسم نے ایک ہی وار میں گردن ایک طرف دھڑ ایک طرف، ابھی پلٹ کر دیکھا اپنے چچا حسین کی طرف۔ عباس نے، بچے جب کوئی کارنامہ کرے تو تعریف چاہتے ہیں، اپنے بزرگوں سے تعریف چاہتے ہیں، بس یہی انداز تھا قاسم کا۔ اسے جہنم واصل کرنے کے بعد مڑ کے دیکھا تعریف طلب نظروں سے، جو ہی دیکھا حسین نے کہا مرحبا میرے لال، عباس نے کہا آفرین قاسم، بہت اچھا وار کیا۔ علی اکبر نے چلا کر کہا بھائی بہت عمدہ جنگ کی۔ حوصلہ بڑھ گیا قاسم کا، اپنے بیٹے کو خون میں تڑپتے دیکھا، لاشے کو دیکھا اپنے بیٹے کے، دوسرے بیٹے کو کہا جا اپنے بھائی کا انتقام لے کر آ۔ اس کی کمر میں وار کیا، آدھا دھڑ ادھر آدھا دھڑ ادھر۔ تیسرا چوتھا، جب چاروں بیٹے واصل جہنم ہوئے، غصے میں پاگل ہوا ارزق شامی، دوڑا قاسم پر حملہ کرنے کے لیے، بس ارزق شامی کو آتے دیکھا، حسین سجدے میں چلے گئے، معبود قاسم کا لاشا اٹھاؤں گا، لیکن ہاشمی جوان ہے، ہاشمی ایک کے مقابلے میں اسے شکست نہ ہو۔ عباس گھبرا کے کہتے قاسم دھیان سے، قاسم بہت بڑا پہلوان۔ علی اکبر دعا کر رہے معبود میرے بھائی کی لاج رکھنا۔ بس قاسم تیار ہوئے، ارزق شامی غصے میں دوڑتا ہوا قریب آیا، قاسم نے جنگی حربہ استعمال کیا، ایسا وار کیا سر پہ، آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا۔ بس عزادارو قاسم نے یہ وار کیا، علی اکبر عباس حسین سب نے ایک ساتھ تکبیر بلند کی اور سب سجدہ شکر میں، تینوں سجدہ شکر میں۔ لیکن عزادارو جانتے کیا ہوا؟ جب حسین نے سجدے سے سر اٹھایا، جب عباس نے سجدے سے سر اٹھایا، جب علی اکبر نے سجدے سے سر اٹھایا تو قاسم نظر نہیں آئے۔ جانتے کیا ہوا؟ جو ہی ارزق شامی واصل جہنم ہوا، پسر سعد نے حکم دیا ایک ایک کر کے جاؤ گے، یہ ہاشمی جوانے کاٹ کے پھینک دے گا سب کو، مل کر حملہ کرو۔ پورے لشکر نے حسن کے اس کمسن شہزادے پر چاروں طرف سے حملہ کیا، لڑ رہا ہے حسن کا لال۔ روایات میں لکھا ہے کہ 40 شامیوں کوفیوں کو قاسم نے جہنم رسید، لیکن کہاں تک؟ آخر بازو شل ہونے لگے قاسم کے، دشمنوں کا غلبہ ہوا، کسی نے تیر، کسی نے تلوار، کسی نے تبر، کسی نے برچھی، زخموں سے چور ہو گیا قاسم، گر پڑے ہتھیار، ہاتھ سے گر پڑے، خود گر پڑے۔ جب گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا تو چلا کر آواز دی یا اماں ہو دل کی بھی، چچا جان میری خبر نہیں، چچا جان میری مدد کو۔ بس عزاداران حسین نے جو ہی قاسم کی آواز سنی، لکھا ہے مقتل میں کہ کسی کی آواز پہ حسین ایسے نہیں دوڑے تھے جیسے قاسم کی آواز۔ میرے لال میں آ رہا، میرے قاسم میں آ رہا۔ حسین دوڑے، عباس، علی اکبر، ادھر جانتے ہو نا میدان میں نرغے میں ہے قاسم، گھوڑے سے گر چکا، چاروں طرف ان کا لشکر ہے، دشمنوں کا لشکر ہے۔ اب قاسم کو درمیان سے نکالنے کے لیے حسین نے حملہ کیا، عباس نے حملہ کیا، علی اکبر نے حملہ کیا، تھوڑی دیر میں میدان صاف ہو گیا۔ ادھر فضہ نے خبر دی خیمے میں بیویوں جمع ہو جاؤ، ام فروہ کے خیمے میں جمع ہو جاؤ، حسن کا لال قاسم آ رہا ہے۔ عزاداران حسین سجدہ شکر کیا، جناب ام فروہ نے اپنے بچے کے لاشے کا انتظار کر رہی ہے۔ ادھر حسین نے کیا کیا؟ اپنی ابا کو میدان میں بچھا دیا۔ میں کہتا ہوں مولا قاسم کا لاشا اٹھائیے، خیمے میں لے کے جانا ہے۔ حسین کبھی ادھر جاتے ہیں کچھ اٹھاتے، کبھی ادھر جاتے ہیں کچھ اٹھاتے، جمع کیا۔
अबाम दामन में जमा किया। पामालिए कासिम के लाश कासिम पे बड़ा लोगों को शुबा होता है ना, तो सुनो सुनो इमाम ज़माना का जुमला पहले पढ़ दूं आपकी खिदमत में ज़ियारत नाहिया का, जिसने ज़ियारत में ये जुमले कहे, मेरा सलाम हो उन लाशों पर जो घोड़ों की टापों तले पामाल किए गए थे। बस अज़ादारा ने उसे कुछ इधर से उठाया, कुछ उधर से उठाया, एक गठड़ी बनाई, सीने से लगाई, आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे अब्बास और अली अकबर। दरे खेमा में पहुंच के सदा दी, एहतिमाम किया गया। अब जो हुसैन खेमे में दाखिल हुए, माँ हैरत से देख कर कहती है, मौला मेरा कासिम कहाँ है, मेरे कासिम का लाशा कहाँ है। हुसैन ने कोई जवाब ना दिया। गठड़ी जो सीने से लगा के लाए थे वो रख के खोल दी, बस इधर खोली, अज़ादारों कैसी मेहंदी, कैसा सेहरा। अरे कासिम की लाश के टुकड़े थे, अपने खून की मेहंदी, अपने खून का सेहरा। माँ हैरत से देख रही है। यही तो दुख तो उम्मे फरवा का कि सबके लाशें मिल गए थे, एक कासिम था जिसका लाशा करबला जब हुसैन। है कासिम, 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 है कासिम।